औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 55 ऑफ दौरा कुरान 2024। और बहुत बहुत अहम सबक है आज हम सब के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चियों को पढ़ा रही होती हूँ, बहनों को पढ़ा रही होती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबक मर्द हजरात के लिए कोई कम अहमियत का हामिल है। बहुत अहम सबक है ये। जो अगर किसी के सवालात हों, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पे चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कोई कोई सवाल जो चैट बॉक्स में आता है उससे बहुत से लोगों को पता चल जाता है। सो सूरह निसा आज से शुरू करेंगे, और जैसा मैंने आपको कल बताया था कि पहले मैं आपके सामने आखिरी आयत पढ़ूंगी आले इमरान की, क्योंकि वो एक रब्त है आले इमरान का सूरह निसा के साथ। सबक शुरू करते हैं। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल आखिरी आयत जो हमने आले इमरान की पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु, इसबिरु, इसबिर यानी सब्र करो। ठीक है, इसबिर इज ये एक ऑर्डर है, कि तुम सब्र करो, सब्र करो। और सबिरु ये फाइल के वजन पर है। जिन लोगों को अरबी की गर्दानें आती हैं, फ़ाइलू एक काम करो। ठीक है, वसाबिरु ये फ़ाइलू की रूट पर है, कि तुम सब्र को अपनाओ, इसको एक काम के तौर पे करो, इसको एक अमल के तौर पे करो। एक है कि आप किसी को कहें कि सब्र करो, और एक है आप किसी को ये बताएं कि तुम क्या करो कि तुम सब्र करो। ठीक है जी। सो वो साबिरू में वो सारी बातें आ जाती हैं। और कल मैंने आपको समझाया था कि सब्र और बेबसी में फ़र्क ये है कि सब्र करने वाले इंसान के पास एक प्लान होता है, उसके पास एक विजन होती है, उसके पास एक नज़रिया होता है, उसके पास एक आइडिया होता है, और वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए बगैर कोई गलत काम किए, बगैर कोई ईमान के मनाफी काम किए, वो अमल में मसरूफ़ होता है। और उस दौरान जो उसको मुखालफत का सामना होता है, या जो दुश्मन होते हैं, उनके साथ वो रद्द अमल की सियासत में, या उनको शॉर्ट टर्म आंसर्स देने की सियासत में नहीं एंगेज होता। चाहे ये एक इंडिविजुअल के मामले पे है, चाहे ये चाहे ये एक औरत और उसके ससुराल का मामला है, और चाहे ये कौमों के लेवल पर है, चाहे ये खानदानों के लेवल पर है, और फाइनली ये उम्मतों के लेवल पर है। आप अगर आज देखें हमारी उम्मत किस कदर मनफी सियासत और मनफी प्रोपेगेंडे में उलझ गई है। हम अपने ही हुक्मरानों को बुरा कह रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में तफरके कर रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन असल में मजबूत हो रहा है। वो इल्म में आगे बढ़ रहा है, वो तहकीक में आगे बढ़ रहा है। उसका उसकी उसकी किताबों के और उसकी दवाइयों के हम मोहताज हैं, क्योंकि हमारे बीमारों को उसकी ज़रूरत है। वो जंग के फील्ड में आगे बढ़ रहा है। हर चीज में फाइनेंस, हम उसके फाइनेंशियल सिस्टम पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। सो हम सब्र नहीं कर रहे। इन अल्लाह मासाबिरीन याद रखें। तभी तो हम कहते हैं कि अल्लाह की मैयत क्यों नहीं हासिल उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की मैयत से महरूम हो चुकी है। वो एक रद्द अमल रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में एंगेज हो गई है। वो सोशल मीडिया पर एक चीज फॉरवर्ड करके ये समझ रहे हैं कि हम जहाद कर रहे हैं। सो साबिरू का लफ्ज जो है, यानी कि तुम कैसे करो सब्र, और तुम सब्र को कैसे अपनाओ, और वो सब्र करके तुमने बेबस नहीं होना, बल्कि तुमने मुकाबले में मजबूत रहना है। ये इसका मतलब है। और इसकी कलीद क्या है, इसकी कुंजी क्या है? वराबितु, और राब्ते में रहो।
कम्युनिकेशन, चाहे वो इंडिविजुअल सतह पर है, चाहे वो फैमिलीज की सतह पर है, कम्युनिकेशन इज द की। राब्ता कायम रखना है। रब्ते मिल्लत जो अल्लामा इकबाल ने हमें पढ़ाया था। सो वो राबितों के मुताबिक आप देखें, अभी तक जो 3 सूरतें हमने पढ़ी हैं, सूरह अल फातिहा, सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान, इन 3 सूरतों में शरीयत की एक बुनियाद रखी गई है। कुरान के तमाम मज़ामीन हमें पता चल गए हैं कि ये आगे जो कुरान आ रहा है इसमें क्या मज़ामीन हैं। पैगंबरों के बयानात हैं, आखरत के बयानात हैं, फ़राइज़ का बयान है, कुछ मुतशाबिहात हैं। अब जो सूरत आ रही है आगे, सूरह निसा, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत, सूरह निसा औरत, औरत के टॉपिक पर है। सो एक दफ़ा जब इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ जाता है और वो जजा और सज़ा के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाता है, और उसको ये पता चल जाता है कि जहाद, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना उसका फ़र्ज़ है, और उसको ये पता चल जाता है कि उसने अल्लाह की राह में खर्च करना है, और उसने अल्लाह की राह में अपनी मनचाही चीज़ें खर्च करनी है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। और उसको ये भी पता चल जाता है कि उसने सब्र करना है और सब्र में मजबूत रहना है, और इसके लिए उसने एक बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। ये सब बातें समझाने के बाद अल्लाह ताला ने वो सूरत भेजी जिसमें मोमिन का काउंटर पार्ट, मोमिना, औरत, उसको एड्रेस किया गया है। हमने हजरत इब्राहिम, हजरत आदम की पैदाइश भी हमने पढ़ी है, वहां पे हजरत हवा का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उनके जोड़े का जिक्र है। तुम्हारी एक जौज है जो तुम्हारे साथ होगी, या जन्नत में तुम्हें जोड़े मिलेंगे जो पाकीज़ा बीबियां होंगी, ये हमने पढ़ा है। ये आप समझें कि दुनिया की तारीख में पहली दफा औरत के बारे में एक स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर, एक आसमानी सहीफा औरत के हक में नाजिल हो रहा है। ये तरतीब नुज़ूल में नंबर 92 है। बहुत 114 सूरतें हैं कुरान की, उनमें ये तरतीब नुज़ूल में नंबर 92 है। टूवर्ड्स मदनी ज़िंदगी में भी ये ज़रा आगे जाके मिडिल टू लास्ट पार्ट ऑफ मदनी ज़िंदगी का हिस्सा है ये। और तरतीब तौफीकी में ये नंबर 4 पे है। बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ईमान का कि मोमिन ये समझें कि उन्होंने औरतों के साथ कैसा बर्ताव करना है, उनके घरों में क्या माहौल होना चाहिए। वो घर कैसे होते हैं जहाँ मुजाहिद पैदा होते हैं, जहाँ मुजद्दिद पैदा होते हैं, जहाँ से अमल सालेह की इब्तिदा होती है। ये वो सूरत है जिसमें आयात मीरास आई हैं, जिन्होंने वो आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप समझें कि उस जिंदगी में, उस मुआशरे में एक इनकलाब, एक अफरा तफरी पैदा हो गई थी इन आयात के साथ। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको ये बता दूं कि यहूद औरत को इंतहाई कमतर और हकीर समझते थे, उसको बेवकूफ़ भी समझते थे, और जायदादों में उनके हिस्से नहीं होते थे। वो दीन की खिदमत के लिए मामूर नहीं हो सकती थी, वो आलिमा नहीं बन सकती थी, वो तौरा की स्कॉलर नहीं बन सकती थी। जैसे हज़रत मरियम के स्टोरी में हमने पढ़ा, बहुत मुश्किल से उनको हैकल में दाखिल किया गया था, और जो उनके मखसूस अयाम होते थे उसके लिए बस्ती में अलग घर बने हुए होते थे जिनमें जाके वो रहती थी, क्योंकि वो खाने को और पीने की चीज़ों को छू नहीं, घर के बर्तनों को वो नहीं छू सकती थी जब वो हालत हैज़ में होती थी। सो ये यहूद की औरतों का हाल था। नसारा ने तो एक स्टेप और इसके ऊपर वो आगे बढ़े और इनके अपने रिकॉर्ड में फ्रांस में होने वाली एक जो पापा इनके होते थे, पापा या प्रीस्ट जो इनके होते हैं, फादर्स चर्चेस के, उनकी एक मीटिंग ऑन रिकॉर्ड है जो इसलिए की गई थी कि इसमें यह फैसला किया जाए कि आया औरत इंसान है कि नहीं है, और अगर ये इंसान नहीं है तो क्या इस पर इंजील के कवानीन का इतलाक होता है या नहीं, या इसको चर्च में आने की इजाज़त दी जाए या नहीं। अरब में औरतों को खरीदा और बेचा जाता था, इनको एक जायदाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जब मर्द मर जाता था तो उसके हरम में जितनी औरतें होती, तादाद अज़दवाज, बीवियों की तादाद पे कोई पाबंदी नहीं थी, ना यहूद में, ना क्रिश्चियंस में, और ना मुसलमानों में।
یہ جتنی رکھنا چاہتے تھے، ان کے بڑے بڑے حرم ہوتے، مسلمان سوری نہیں، مشرک، ان کے حرم ہوتے تھے، لونڈیوں کی خرید و فروخت آزادانہ ہوتی تھی، اور اگر کوئی جیسے کسی کے گھر میں بچی ہے، عورت ہے، اور وہ بالغ ہوئی ہے، تو وہ اپنے گھر پہ ایک جھنڈا لگاتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک سردار کا بیج اگے، استغفر اللہ۔ اور پھر اس طرح وہ اپنی بچیوں کے رشتے کرتے تھے، اور اپنی بچیوں سے وہ سرداروں کے بچے پیدا کرتے تھے، تاکہ ان کی نسبت یا ان کے سسرالی تعلقات قائم ہوں ان سرداروں سے۔ سو یہ عورتوں کا حال تھا قرآن آنے سے پہلے، یہ اس معاشرے میں حال تھا جو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آج جب آزادی نسواں کے لوگوں کو ہم فیس کرتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے بڑا ریسٹرکٹ کر دیا ہے عورت کو، اور یہ حجاب تو ایک آپریشن کا نشان ہے، تو ہمیں انہیں جواب دینا آنا چاہیے، اور ہمیں یہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ یہ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سنت سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح کرواتے وقت یہ آیات پڑھتے تھے۔ بہت قیمتی آیات ہیں، بہت غور سے سننی ہے، اور آگے سنانی ہے لوگوں کو، آگے سمجھانی ہے لوگوں کو۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، ایک عمومی حکم ہے، انسانیت کو حکم ہے، کیونکہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اتقو ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ حضرت آدم کی اولاد ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ پھر نفس واحد جو ہے وہ ہم میڈیکل کے کی اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خلیہ ہے، ایک سیل ہے، اور ماں کا اووم یا باپ کا سپرم جو ایک سیل ہوتا ہے، وہاں سے تم پیدا ہوئے ہو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور پیدا کیے اس میں سے، زوجہا، تمہارا جوڑا، اس ایک جان سے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلائے ان دونوں میں سے، رجالن کثیرن، مرد بہت سارے، ونساءن، اور عورتیں۔ سو دنیا کی ابتدا ہو گئی، حضرت آدم اور اماں حوا کے بچے پیدا ہوئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بہی، اس کے نام پر، یعنی کہ تم آپس میں رشتے قائم کرتے ہو اور آپس میں ڈیلنگ کرتے ہو اللہ کے نام پر، والارحام، اور رشتوں کا خیال رکھو۔ سو رحم کے رشتوں کی ڈسکشن چند دنوں سے گروپ میں بھی چل رہی ہے، اور ڈسکشن بہت کافی آگے پہنچ گئی ہے، اب سسرالی رشتوں میں پہنچ گئی ہے۔ لیکن ارحام رحم کی جمع ہے، اور ارحام کا مطلب ہے خون کے رشتے، وہ رشتے جو ماں کے رحم سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ خون کے رشتے ہیں۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، آپس میں مانگتے ہو، ڈیلنگ کرتے ہو، اور خون کے رشتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، وہ تم پر نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ اور رقیب وہ ہے جو کسی کو بہت احتیاط سے اور بہت کیئر سے دیکھتا ہے، کیونکہ اسے اس کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ بہت پیارا نام ہے یہ اللہ کا، کہ رقابت ہم کہتے ہیں نا جیلسی کو، کہ ایک محبوب کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کے ایک رقابت کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے، اور وہ میرا رقیب ہے، یعنی وہ میری اس محبت میں حصے دار ہونا چاہتا ہے۔ سو اللہ کے اس نام کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی کیئر اور کنسرن سے کسی کو اس لیے دیکھے کہ یہ کوئی غلط کام نہ کر دے، یہ کسی غلط چیز میں نہ پڑ جائے۔ نگہبان، نگہبانی کے معنی میں یہ آتا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ جو ہے وہ تم پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی آیت ہے، عورت اور مرد کی تخلیق کا بیان ہوا، ان کی برابری کا اعلان ہوا کہ یہ دونوں آدم کی اولاد ہیں، آدم میں سے حوا پیدا ہوئی تھی، اور پھر حوا میں سے یہ سارے بچے پیدا ہو گئے، لڑکے اور لڑکیاں۔ اور ان کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، کیونکہ اکثر بچے بچیاں یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سب بہن بھائی تھے تو انہوں نے آپس میں کیسے شادی کی؟ اور ہمارے یہ جو یہود، فی زمانہ جو یہود ہیں جو تالمود پڑھتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ ہم لوگ تو خود ہی، استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے انسان ولد الزنا ہیں،
اور یہ انسیسٹ میں سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہن بھائیوں میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کو یہ بات کرنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ انسیسٹ حرام ہے، حتیٰ کہ ستیلی ماں سے نکاح بھی حرام ہے۔ ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کی مثال دینا، ہمیں ہرگز نہیں معلوم کہ اس جوڑے کی کیا کیفیت تھی، کیا وہ انسانی جوڑا تھا، کیا وہ خلیے ان کے کیسے ملے آپس میں، ان میں سے اور انسان کیسے بنے، اور ان بہن بھائیوں، اگر وہ بہن بھائی تھے تو ان کی آپس میں بہن بھائیوں کی نسبت کیسے نبھائی جاتی تھی، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ اینسیسٹرز تھے، وہ جد ابجد تھے، اور وہاں سے پوری انسانیت پیدا ہوئی ہے۔ پہلی آیت کے بعد جو اس کی اگلی آیت ہے سورہ نساء کی، دیکھیں وہ کس کے بارے میں ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ معاشرے کے سب سے زیادہ بے بس کردار اس زمانے میں اور آج بھی یتیم ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں جو صورت نازل ہوئی ہے، اس نے عورتوں کی برابری کا اعلان کر کے یہ کہا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، کیونکہ یہ وہ بیسک حق تھا جو ان معاشروں میں مارا جاتا تھا۔ بیوہ عورتیں اور یتیم سب سے زیادہ بے بس، سب سے زیادہ مسکین، سب سے زیادہ مجبور، اور وہ لوگ تھے جن کا سب سے زیادہ استحصال ہوتا تھا، جو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ کیونکہ ہمیں رابطے، اوپر یاد ہے آپ کو آل عمران میں ابھی میں نے آپ کو بتایا رابطے میں رہنے کا حکم ہے۔ وہ رابطہ ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ظلم ہونے سے روکیں؟ اور اس کے لیے جو پہلی ترغیب اللہ دے رہا ہے، اگر عورتوں کی بہتری کی تم چاہتے ہو معاشرے میں، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تو اپنے معاشرے میں یتیموں کے لیے انصاف کا نظام قائم کرو، اور ان کی وراثت، ان کے باپ جو چھوڑ کے مرے ہیں ان کے لیے وہ ان تک پہنچانے کا انتظام کرو۔ یہ ایک حکم نہیں ہے، اس ایک حکم کی وجہ سے لوگوں کے ضمیر صاف ہو جاتے ہیں۔ فائنینشل نظام میں کتنی بہتری آتی ہے، جوڈیشل نظام میں کتنی بہتری آتی ہے، چائلڈ پروٹیکشن میں کتنی بہتری آتی ہے، یہ ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے نظام ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم تبدیل کرو الخبیث بالطیب، ناپاک کو پاک سے، گندگی کو پاک چیز سے۔ یعنی اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو تمہارے لیے ناپاک ہے، وہ حرام ہے، وہ گندگی ہے، اور تم ان کو جب ادا کرتے ہو تو وہ پاک ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ مثال بہت زیادہ ہے کہ ایک خاتون اگر بیوہ ہوتی ہیں تو گھر والے بہت صورت میں اس گھر کو بیچنے کا انتظام کرتے ہیں، اور کوئی قیمت ان خاتون کو دیکھ کر یا تو انہیں وہاں سے باہر کرتے ہیں، یا سب وہ گھر بیچ کے وہ مال ہڑپ کر کے اس کو وہیں پہ چھوڑ کے موو کر جاتے ہیں، یا ان کو اگر احسان کریں، ان کو ساتھ لے جائیں تو اگلے گھر میں ان کے شوہر کے حصے کی بجائے ان کو کوئی چھوٹی سی جگہ دے دیتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ تمہارا حصہ ہے۔ ہم؟ تو ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، انہو کانا، بے شک یہ چیز ہوبن کبیرہ، گناہ کبیرہ یہاں پہ یتیم کا مال کھانے کو کہا گیا ہے۔ اور یتیم کا مال انڈائریکٹلی آپ ایک بیوہ کا مال کھا رہے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، فی الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، اگر تم ڈرتے ہو کہ تم قسط، انصاف برابری کو کہتے ہیں، کہ تم انصاف پر قائم نہیں رہ سکتے یتیموں کے بارے میں، فَانْکِحُوا، بس نکاح کر لو، مَا طَابَ لَکُمْ، جو تمہیں پسند ہوں، جو تمہیں اچھی لگیں، جو مناسب ہوں، من النساء، عورتوں میں سے۔ اس آیت، اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ یہ وہ حکم ہے جس کو 4 شادیوں کی دلیل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے لیے یتیموں کا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ بیان کیا، پھر بیواؤں کا بیک گراؤنڈ بیان کیا، اور آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ کو کتنوں کو پتا تھا کہ یہ 4 شادیوں کا حکم ہے؟
یہ وہ آیت ہے النساء، سورہ نساء آیت نمبر 3، جو 4 شادیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ غور سے سنیں اس آیت کو۔ اگر تم ڈرتے ہو اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، فنکحوا، پس نکاح کر لو۔ یہ ہے ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند ہو، من الیتامی نہیں کہا، من النساء، جو یتیموں میں سے عورتیں ہیں، یا جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیموں کی مائیں ہیں۔ مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار، یہ 4 شادیوں کا حکم ہے۔ نمبر 1، یہ کنواری عورتوں کے حق میں نہیں ہے۔ گو کہ کنواری عورتوں سے نکاح کرنے کی ایک آپ سمجھیں کہ موٹیویشن دی گئی ہے مومنوں کو، کہ ینگ عورتوں سے اور فرٹائل عورتوں سے آپ نکاح کریں۔ یہ حکم جہاں پہ متعدد ازواج کا حکم ہے کہ تم ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہو، نمبر 1 یہ یتیموں اور بیواؤں کے حق میں دیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ پہلی دفعہ ہے کہ آسمانی اسکرپچر میں، آسمانی صحیفے میں تعداد ازواج پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ تورا میں یا انجیل میں تعداد ازواج پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کے مشہور بادشاہ ہیں آن ریکارڈ جن کی 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، پتہ نہیں کتنی 100 بیویاں تھیں ان کی روایات میں۔ آج جب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے دین میں تعداد ازواج اور متعدد ازواج کی اجازت ہے اور یہ عورتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کتنے کی اجازت تھی؟ کیا اس سے پہلے صرف ایک عورت کی اجازت تھی؟ کیا اس سے پہلے صرف ایک نکاح کی اجازت تھی؟ یا اس سے پہلے 400 کی بھی اجازت تھی؟ شکر ہے اسلام نے اسے 4 کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ اس معاشرے میں یتیم اور بیوائیں بہت زیادہ تھے، وہ بہت زیادہ مجبور تھے، بے بس تھے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے مومن مردوں کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ نکاح کر لیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نکاح سوائے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ام المومنین، ساری امہات المومنین یا بیوہ تھیں اور یا مطلقہ تھیں، انکلوڈنگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی، جو 25 سال کی رفاقت رہی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی ہے۔ یہ سارے دلائل آپ اپنے ذہن میں رکھیں جب ہمارے مومن بھائی 4 شادیوں کی سپورٹ میں سورہ نساء کا ریفرنس دیں آپ کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور یہ آیت کا اگلا حصہ کوئی نہیں پڑھتا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، بس اگر تم ڈرو اللہ تعدلو، وہاں پہ تھا قسط، انصاف، یہاں پہ ہے عدل، برابری، فواحدتن، پھر ایک ہی ہے تمہارے لیے، فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور یہ لونڈیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لونڈیوں کا مسئلہ بھی میں یہیں پہ آپ کے لیے حل کر دیتی ہوں۔ اس معاشرے میں لونڈیاں اور غلام بہت عام تھے، بہت زیادہ تھے، ایک ایک گھر میں فوجیں ہوتی تھیں ان نوکروں کی۔ اسلام میں لونڈیوں کو ایک دم سے حرام نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انہیں حرام کر دیا جاتا تو وہ ساری لونڈیاں اور وہ سارے غلام لاوارث ہو جاتے، وہ ایک مکاتیب کے تحت، ایک کانٹریکٹ کے تحت اپنے مالک کے پاس گروی رکھے جاتے تھے۔ اور اگر آپ سمجھیں ان سب عورتوں کو ایک دم سے اس گھر سے نکال دیا جائے، بس تمہارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم نے لونڈیاں نہیں رکھنی، تو یہ لونڈیاں کہاں جاتی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، لونڈیاں وہ عورتیں ہیں جو جہاد میں، یعنی مسلمانوں کو جن لونڈیوں کی اجازت تھی، وہ جہاد، جن جن ریاستوں میں جہاد ہوتا تھا اور وہاں پر ان کو دعوت دی جاتی تھی، اور وہاں پہ جو مسلمان ہونے سے بھی انکار کرتے تھے اور خراج دینے سے بھی انکار کرتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کی اجازت تھی۔ فی زمانہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت ہماری لونڈی ہے، تو وہ یقیناً ایک دھوکے میں مبتلا ہے، کیونکہ انہوں نے کہاں پہ جہاد کر کے انہیں حاصل کیا ہے، اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد ہو کہاں رہا ہے۔ یہ باتیں، یہ کانسیپٹس اپنے آپ یہیں پہ کلیئر کر لیں۔
اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، تم برابری نہیں کر سکتے، اور تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، بائی دا وے یہ میں کہہ رہی ہوں بریکٹس کے اندر کہ عورتوں کے درمیان برابری کا معاملہ مٹیریل چیزوں میں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جذباتی لگاؤ اور انس اور محبت بہت مشکل ہے کہ برابری سے کی جائے۔ تو وہ بات ہے کہ دل تو ایک ہی ہے۔ تو اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدۃ، پھر ایک ہی ہے، پھر تم نے ملٹیپل بیویوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا مالک جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ذالک ادنا، یہ بہتر ہے، قریب ہے، اللہ تعولو، یہ کہ تم کہیں چھپ پڑو۔ ہم؟ میں نے آپ کے لیے لونڈیوں کا مسئلہ بیان کر دیا، تعداد ازواج کا مسئلہ اسلام میں اور دوسرے آسمانی مذاہب میں بیان کر دیا، عورت کا سٹیٹس اسلام میں اور قرآن میں، قرآن کے آنے کے بعد، اور اس سے پہلے کے صحیفوں میں، اور اس سے پہلے کی جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں انہوں نے کیا حشر کر دیا تھا عورت کے سٹیٹس کا، وہ بھی بیان کر دیا۔ عورت کی کوئی میراث نہیں تھی، اور عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، اور وہ بیچی اور خریدی جاتی تھی اپنے مالک کی مرضی سے۔ جب نکاح کا بیان ہو گیا اور تعداد ازواج پہ بھی پابندی لگ گئی کہ تو 4 ہی رکھنی ہے، اور وہ بھی بیوہ اور یتیم ہوں تو بہتر ہے، اور اگر ان میں بھی تم عدل کا معاملہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے، پھر ادھر ادھر منہ نہیں مارنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب نکاح کا بیان ہو گیا تو ایک اور بات ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے صداق۔ یہ لفظ یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں، اگر آپ ترجموں میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوگا مہر، اور یہ صحیح بات ہے، اسی لیے یہاں پہ صدقات کہا گیا ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ خیرات والا نہیں ہے۔ عرب میں مہر کو صداق کہتے ہیں، یعنی نکاح کو سچا کرنے والا۔ نکاح از اے وربل کانٹریکٹ، نکاح میں صرف ایجاب اور قبول ہے، آپ کو یہ قبول ہے، جی قبول ہے، اور 3 دفعہ قبول ہے، اور نکاح ہو گیا 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ لیکن اس نکاح کو سچا کرنے کے لیے ایک بات بولی جاتی ہے نا نکاح میں، آپ کو فلاں فلاں بعوض مہر یہ قبول ہے، وہ بعوض مہر جو بولا جاتا ہے وہ صداق ہوتا ہے۔ وہ نکاح کو سچا کرنے والی چیز، یہ وہ فیس ہے، یہ وہ رقم ہے، یہ وہ نقدی ہے، وہ سونا ہے، وہ گھر ہے، کچھ ہے جو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ عورت کے ماں باپ کو نہیں دیا جاتا، یہ عورت کے بچوں کو نہیں دیا جاتا، یہ اس کی مالک عورت ہوتی ہے۔ ہم؟ تو ہمارے ہاں ایک ڈرامہ تو چلایا جاتا ہے شرعی حق مہر کا، جو بالکل ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں سچ، کہ یہ اتنا عجیب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مہر دیا گیا تھا تو ہم تو وہی رکھیں گے، بالکل غلط ہے۔ وہ اس زمانے کے مطابق معقول مہر تھا جو حضرت علی افورڈ کر سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر بہو چاہیے۔ ڈاکٹر بہو کی قیمت آپ کو پتہ ہے آج کل؟ کم از کم 50 لاکھ روپے میں، کم از کم 75 لاکھ روپے میں تو وہ ایک ڈاکٹر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ ریڈی میڈ ڈاکٹر گھر لے کے جا رہے ہیں شرعی حق مہر کے بدلے میں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اللہ کا دین ایسا کام کرنے کا حکم دے گا؟ وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، حیثیت کے مطابق دینا ہے، اور صداق ہے یہ، اس سے نکاح سچا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں دیا تو وہ نکاح سچا نہیں ہے، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ عورتوں کو ان کے صداق دے دو، نہلتن، خوشی سے۔ شادی کے گھر میں جہاں شادیانے بج رہے ہوتے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، ایک بات جس پہ لڑائی ہوتی ہے وہ حق مہر کا جھگڑا ہے، کیونکہ ہم تو اسلامی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ خوشی سے دینا ہے، نہلا، ریلیکسڈ، کھلے ہاتھ سے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، بس اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں، ان شیئن، پہلے تو دینا ہے، یہ نہیں کہنا کہ اس نے معاف کر دیا، اس کو ہم نے 5 لاکھ روپے دکھائے نہیں تھے لیکن اس نے معاف کر دیا۔ آپ میرے ہاتھ پہ 5 لاکھ روپے رکھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں میں کتنا معاف کرتی ہوں۔ بس اگر وہ معاف کر دیں، وہ پہلے مالک بنیں گی اس چیز کی،
عن شیئن، کچھ بھی، من ہو اس میں سے، نفسن اپنے دل سے، فکلو ہو بس اسے کھاؤ، ہنیم مریا خوشی کے ساتھ، ریلیکسڈ ہو کے، مزیدار طریقے سے، خوشگوار طریقے سے۔ یہ باتیں اللہ ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کر رہا ہے، ہماری زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں کر رہا۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں پہ پہلا سیشن ختم کرتے ہیں، اگلا سیشن اس کے 2 منٹ کے بعد میں شروع کرتی ہوں، کیونکہ یہ سبق آج کور کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔